नाज़रीन वेलकम बैक। कॉलर इंतज़ार कर रहा है तो कॉलर ले लेते हैं जी। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बैरिस्टर महमूद साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। मैं फरा बोल रही हूँ ग्लासगो से। जी 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 सर, मैं आपका शो देख रही हूँ काफ़ी देर से, काफ़ी अच्छा जा रहा है। मेहरबानी मेहरबानी जी। जी, और इसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि हमें आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं महमूद साहब। तो मेहरबानी जी, बहुत हम कोशिश करेंगे कि इसको जारी और सारी रखें। जी जी बिल्कुल, जी क्योंकि ये मसले मसाइल तो चलते ही रहेंगे। ये जी जी, वो कानून तो के कानूनी मसले तो रहते हैं जी, ये तो जब तक हम जी ये जी हैं। जी जी, तो आपका जी सवाल मुझे है? जी हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए मैं परेशान हूँ। मेरी बहनों की तरह समझिए कि वो असल में वो दूसरी सिटी में रहती हैं। जी जी तो उनको ना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस असल में वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जी जी इंग्लिश वगैरह का प्रॉब्लम है। तो उनके जो बच्चे हैं तकरीबन 15 16 17 साल के, पर वो जो है ना पुलिस के मतलब पुलिस उनको आए दिन अरेस्ट करती है नो रीज़न के लिए, और वो बहुत परेशान है। काफ़ी जगहों पे लीगल एडवाइस के लिए गई, जी लेकिन जी। उनकी किसी ने मदद नहीं की तो कि देखो, वो बच्चे तो उम्र अंडर एज है ना, उनको तो वो तो बड़ा सीरियस इशू बन सकता है, सोशल सर्विस वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वो बच्चे। आप यकीन करें, बस यही तो मैं खुद उसको बोलती हूँ क्योंकि वो मेरी सिटी में नहीं रहती, वो काफ़ी दूर है, वो जी ब्लैकबर्न रहती हैं। तो मैं विजिट करने जाती हूँ, मुझे काफ़ी दुख लगता है। वो सोशल सर्विसेज कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर पुलिस के इशू है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो वो हम उसमें पुलिस के पावर ज़्यादा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने खुद सोशल वर्कर से बात की, जी। उसने मुझे नंबर दिया था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ पुलिस को मैं सू करना चाहती हूँ, अपनी दोस्त की मैं हेल्प करना चाहती हूँ। देखिए, शुक्रिया आपके कॉल का। ये तो बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर बच्चे स्टिल अंडर एज हैं तो सोशल सर्विसेज का जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फैमिली को मॉनिटर किया जाए, और अगर वो सिंगल मदर हैं तो उनको जो भी कोई मदद अगर वो कर सकते हैं तो वो उनको करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तो ये होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे बच्चे अंडर एज हैं और वो पुलिस के साथ उनका कोई जो है वो ट्रबल में होते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो है सोशल सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन उसमें ख़तरा ये होता है कि सोशल सर्विसेज फिर जो है बच्चों को वो ले भी सकती हैं आपसे। नहीं नहीं, बच्चों को ले नहीं क्योंकि बच्चे है ना बेकसूर हैं, और वो माँ पढ़ी लिखी नहीं है। एक्चुअली उसको समझ नहीं आती कि वो कैसे पुलिस से मतलब कि पुलिस से कैसे बात करे, क्या करे। मैंने उसकी हेल्प की है ऑनलाइन कंप्लेंट पुलिस कंडक्टर के साथ जो होते हैं ना जी जी इंडिपेंडेंट, उसकी जितनी हो सकती। लेकिन सब मिले हुए हैं एक्चुअली। महमूद साहब यकीन करें कि वो बेचारी बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। उसके बच्चे बेगुनाह है, पुलिस कहती है बस हमें शक होता है। जब अगर किसी का कोई कोई भी क्राइम उसके एरिया में होता है तो पहले उसके बच्चों को आधी रात को उठा के ले जाते हैं, तीनों बेटों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो सारा क्या मोहल्ला क्या तमाशा उम्र है, देखता है। क्या उम्र है बच्चों की? जी अभी तो तकरीबन जब वो 14 15 साल के थे ना, आप जुल्म की इंतहा देखिए कि वो 14 साल का बच्चा 15 साल का था तब से वो अरेस्ट कर रहे थे। अब वो 17 साल का, एक 18 का हो गया, एक या 17 का हो गया और एक 16 का। मतलब बचपन से उनके जहनों में ऐसा पुलिस टारगेट कर रही है उन बच्चों को। नो गिल्टी, कुछ भी नहीं, कोई उन पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस साबित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और पुलिस ने टारगेट किया हुआ है उनको। असल में मैंने जो अपनी इंक्वायरी के जरिए, जैसे मैं उससे पूछती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, सारा पेपर वर्क मेरे सामने होता है, उसमें लिखा होता है नो गिल्टी, नो गिल्टी, जस्ट सस्पिशियस। देखिए, ये तो फिर अगर एक दफ़ा सस्पिशन पे उनको अरेस्ट कर सकते हैं, बार बार तो नहीं उस सस्पिशन पे अरेस्ट कर सकते। जी लेकिन यही ये तो। एक जो है ना कानून है, ये लेटेस्ट तकरीबन 3 माह पहले पास हुआ था कि जी ये नाइफ क्राइम के हवाले से कानून था। नाइफ क्राइम जो है अगर उस एरिया में ज़्यादा है तो पुलिस ने अब ये एक मॉनिटरी करते हैं उस एरिया को, और जो जो बच्चे हैं जिनसे उन्हें शक है कि वो नाइफ जो है वो कैरी करते हैं, तो फिर उनको बेसिकली जो है वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन टारगेट करने का तरीका ये नहीं होता है, वो कानून के मुताबिक उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट वो में आधी जाना रात पड़ेगा। को घर में घुस जाते हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं नहीं नहीं, जाकर वो कुछ भी लेकर नहीं, आएंगे। फिर उन वारंट नहीं बच्चों है। को फिर जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन
ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کو کورسز پہ ڈال سکتے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور بہت سارے جو ہیں وہ ان کے پاس آتھورائز اس ایکٹ جو ایکٹ ہے اس کے تھرو جو ہے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے ایک نائف کرائم سے باہر نکالا جائے. اب بچوں کا تعلق ہی نہیں ہے. اب تو یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ صرف سسپیشن پہ ہی بار بار اس ایریے میں ان بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, مارتے ہیں بچوں کو, کہتے ہیں تمہارے پہ ہم کیس ڈالیں گے, جیسے پاکستان انڈیا میں نہیں ہوتا. میں ٹی وی میں لائیو یہ بات کہہ رہی ہوں, مجھے پتا ہے سب سن رہے ہوں گے. بات یہ کہ وہ ان کو کہتے ہیں تم بولو کہ تم نے نائف رکھا تھا یا رکھا ہے, بولو. ایک دیکھو لیکن یہ ہے نا کہ یہاں پہ جب وہ پولیس اسٹیشن لے کر جاتے ہیں تو ان کو رائٹ ہوتا ہے کہ وکیل ساتھ لے کر جائیں. اگر ساتھ نہیں ہے وکیل, ان کا اپنا کوئی اون وکیل نہیں ہے, تو پھر حکومت جو ہے پولیس والے ہیں ان کو وکیل پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, اور وکیل یا تو پھر وہ مانگتے نہیں ہیں. پر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے جو ہے وہ 16 سال سے کم ہو تو پھر ایک گارڈین کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. صرف وہ پولیس اپنا سولسٹر کا نہیں ہے, اس کے ساتھ بائی لو ایک گارڈین جو ہے اس کو بھی مقرر کرنا پڑتا ہے in order to question جو بچے ہیں. تو یہ obviously میرے پاس پورے فیکٹس نہیں ہیں. آپ ایسا کریں, آپ ایسا بس جی آپ میرا کوشچن ہے کہ اس کے پاس سارے جو ہے نا اس نے مجھے بھیجے ہیں پروف ہر چیز کا, جیسے پولیس کے جو بچے ہاسپٹل وغیرہ بھی گئے جی پی کے پاس. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا نمبر لے لیں, اسٹوڈیو سے ہمارا موبائل نمبر لے لیں, تو پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ بات اس کے بارے میں کروں گا, اور ہم کوشش کر جو بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو پولیس سے پوری رپورٹ میں لی جائے, پوری رپورٹ لی جائے. تو پھر آگے جو بھی ہم لیٹر لوٹر لکھ کر اس کی بیک گراؤنڈ جو پولیس کی سٹوری ہے اسی ہم لے لیں گے. تو آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی مدد کریں. ناظرین, بات ہو رہی تھی اوبیسلی پولیس کے پاس, جیسے میں بتا رہا تھا کہ 3 ماہ پہلے نائف کرائم کا جو مسئلہ تھا, اس مسئلے میں سلسلے میں جو ہے ایک بل پاس ہوا تھا جس میں یہ نیا قانون بنا تھا کہ پولیس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی ہے پولیس کو کہ اگر اس ایک علاقہ جو ہے اس میں زیادہ نائف کرائم ہو رہا ہے تو وہ نظر رکھیں گے اس ایریے میں جو ینگسٹرز ہیں ان پہ, اور اگر انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یا جو لڑکے ہیں وہ نائف کیری کر رہے ہیں تو پھر وہ ان کو ڈسکریج کریں گے, اور پھر جو مجسٹریٹ کورٹ سے ایک آرڈر لے کر آئیں گے جس آرڈر کے تحت وہ ان بچوں کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, ان کو مختلف سینٹروں میں لے کر جائیں, انہیں ٹریننگ دی جائے, ان کو جو ہے ایسے جو نائف کرائم اس سے باہر نکالا جائے. تو اس حوالے سے لیکن وہ وداؤٹ یعنی کہ مجسٹریٹ کورٹ کے آرڈر سے ایسے بچوں کو وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسے یہ کالر نے کہا ہے کہ کیونکہ اگر بچہ 16 سال سے کم ہو تو یاد رہے کہ اوبیسلی یہ پروگرام اویئرنیس کے لیے اچھا ہے. انہوں نے ایک کوشچن جو ہے یہ ریز کیا ہے, تو میں آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر بچہ انڈر ایج ہوتا ہے تو پھر جو ہے گارڈین جو ہے لیگل گارڈین کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ پولیس اسٹیشن اگر وہاں پہ سولسٹر بھی ان کے پاس موجود ہو, لیگل گارڈین کے وداؤٹ لیگل گارڈین کے وہ سوال نہیں کر سکیں گے ان کو, تو نہ ہی انٹرویو کر سکتے ہیں. لیگل گارڈین ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا وہ کرتے ہیں اور لیگل گارڈین نہیں موجود تھا تو پھر اگر اس کو چارج کرتے ہیں تو چانسز آر کہ وہ جو ہے ایسی جو چارجز ہیں وہ غیر قانونی ہو سکتی ہیں. تو اب یہ اوبیسلی معاملہ کیونکہ ایک طرفہ ہمیں سٹوری ملی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ آگے پولیس کی کیا سٹوری ہے, کیونکہ یہاں پہ پولیس اسٹیشن کیمرے بھی ہوتے ہیں. ڈیوٹی سولسٹر جو ہے, اگر آپ کا اپنا سولسٹر نہ ہو کوشش کریں کہ آپ کا کوئی اگر ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ایسی سچویشن میں کہیں انوالو ہو جاتے ہیں اور پولیس انہیں ریسٹ کر لیتی ہے, تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنا وکیل جو ہے ایک جو ہے اس سے آپ رابطہ کریں, ان کو ڈیٹیل دیں, وہ پھر پولیس اسٹیشن کو کانٹیکٹ کریں گے. پھر وہ جب وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا انٹرویو جب ہو تو آپ وہاں پہ اٹینڈ کریں گے, وہ آپ کے ڈیٹیل لے لیں گے پولیس والے, اور جب وہ ریڈی ہوں گے انٹرویو کرنے کے لیے تو پھر وہ آپ کو کال کریں گے. اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کا جو وکیل ہے اس کو پولیس والوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ بتائیں کہ کیا چارجز ہیں, کیا ایویڈنس ہے, کیا ثبوت ہے ان کے پاس جو انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہوئی ہے یا جو ایلیگیشن لگی ہوئی ہے. تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ جو ہے کسٹڈی ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ جو ہے کتنے بجے اریسٹ ہوا تھا, جو پروسیجر ہوتا ہے اریسٹ کا قانونی کیا انہوں نے فالو کیا یا نہیں کیا ہے, اور ریویو جو ہوتے ہیں وہ ریویو انہوں نے پولیس والوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ بچے کے پاس جائے گا اور بچے کے ساتھ انٹرویو کرے گا، اس کی سائڈ آف سٹوری لے گا کہ وہ کیا سچویشن ہے، یا وہ جو بھی اس کا معلومات وہ دے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ ہم ریڈی ہیں، اور پھر وہ انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو جو ہوتا ہے وہ ٹیپ ریکارڈڈ انٹرویو ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی بات ہوگی وہ پولیس جو انٹرویو میں وہ سب ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 ٹیپس ہوتی ہیں. 2 ٹیپ سیل ٹیپ جو ہے ان کو اوپن کریں گے، آپ کے سامنے کریں گے، آپ کے وکیل کے سامنے وہ سیل ٹیپ جو ہے وہ اوپن کریں گے. اور پھر جب وہ انٹرویو ختم ہوتا ہے تو وہ جو ٹیپس ہوتی ہیں وہ آپ کے وکیل کے سامنے ہی جو ہے وہ بیسیکلی بند کی جاتی ہیں، سیل کی جاتی ہیں، کہ ان کے ساتھ جو ہے پہلے سے یا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا پھر جب انٹرویو ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہ کی جائے تو اس کو سیل کیا جاتا ہے. تو جب وہ سیل ہو جاتی ہے تو اس کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ کے وکیل کے پاس آتی ہے. اور اس لیے جو بات کالر بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہیں انڈر ایج تھے، ان کو ریگولرلی جو ہے وہ پولیس جو ہے لے کر جاتی تھی، اور پھر آگے سے کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے ان کو جو ہے جرم عائد نہیں ہوتا تھا. ایک کالر لے لیتے ہیں، پھر بات کریں گے اس کے بارے میں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی جی عثمان نام ہے. جی جی میں نے پتا کرنا تھا، میرے بچے پاکستان سے آئے ہیں، ادھر سے جو ابھی جو ویزا ملا ہے نا ان کو یہاں پہ آ کے پہلے 2 مہینے کا تھا، اور وہاں یو کے میں آ کے پھر ان کو ملا ہے 2024 تک، جی جی 31 دسمبر 2024. تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ ایک 15.5 سال عمر ہے اور ایک 12 سال. یہ بچے آپ کی جب پیدا ہوتے آپ برٹش تھے؟ نہیں اس سے میں برٹش نہیں تھا. جی جی نہیں، اب وہ بچے تو نہیں اپلائی کر سکتے ڈائریکٹلی نیشنل، وہ تو ان کو تو آپ نے ویزے پہ لے کر آئے ہیں نا، وہاں پہ اپلائی کیا آپ نے ویزے پہ، تو اس پہ آپ نے تو اپنی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے یا خالی بچے آئے ہیں؟ نہیں وہ وائف پاکستان میں ہی ہے، وہ نہیں آئی. اچھا بچے لے کر آئے. نہیں بچوں جی کو جو ہے نا وہ پیریڈ جو ہے 5 سال کا وہ مکمل کرنا پڑے گا، پھر وہ نیشنلٹی مل سکے گی ان کو، اگر آپ کے پاس پہلے نیشنلٹی نہیں تھی تو. جی شکریہ آپ کے اچھا کال اس کے کا. جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک شکریہ ہے آپ کے کیونکہ کال وہ کا. جی اوکے. اوکے اللہ حافظ. ناظرین یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے بچے جو ہیں یہ ابھی ان کو جوائن کیا ہے، اوبیسلی یہ سیٹلمنٹ اپلیکیشن دیا ہوگا انہوں نے، اور اس پہ جو ہے وائف تو ان کی شاید انگلش لینگویج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں آ سکی، تو بچے ان کے جو ہیں وہ انڈر 18 ہیں، وہ ان کو جوائن کیا ہے. تو کیونکہ یہ 5 سال کے روٹ پہ ان کو ڈالیں گے، اور 5 سال کے روٹ کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہے انڈیفینٹ لیو ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو 1 سال کے بعد نیشنلٹی ملے گی. ناظرین بات ہو رہی تھی پولیس کا پروسیجر اور پولیس کا جو ہے وہ طریقہ کار. دیکھیں آج کل ایک اور بڑا مشکل جو یہ ہے کہ کیونکہ میں پولیس اسٹیشن خود ہی اٹینڈ کرتا ہوں، پولیس اسٹیشن کے لیے کریڈٹڈ ہوں میں، تو میں نے بہت ساری اب جو ریسنٹ سچویشنز ہیں جو پولیس کے جو پروسیجر ہے، اگر کوئی بندہ آپ کا کوئی ہمارا کلائنٹ ہے وہ ہمیں فون کرتا ہے یا اس کی فیملی ہمیں کال کرتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے یا ہمارا کوئی بندہ جو ہے وہ انفیکٹ پولیس اسٹیشن میں ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے لیے ایک سیپریٹ نمبر ہوتا تھا جو ہم جہاں پہ وہ انفیکٹ ڈیٹین تھے وہاں ہم کال کرتے تھے کسٹڈی کو، اور انہیں انفارم کر دیتے تھے کہ ہم ایکٹ کر رہے ہیں اس کلائنٹ کے لیے. تو آپ بریفلی وہ ہمیں ٹیلی فون پہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیا سچویشن ہے، کس وجہ سے وہ اریسٹ کیے گئے. لیکن اب جو ہے یہ تقریباً 1-2 سال سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے یعنی کہ انفیکٹ آہستہ آہستہ سسٹم جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا. اب وہ کوئی کالرز ہیں جو آپریٹرز ہیں وہ ایک سینٹرل نمبر انہوں نے کر دیا ہے، آپ ان کو کال کریں گے. کوئی یہ نہیں ہے کہ وکیلوں کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ کال کریں ڈائریکٹلی. تو اس پولیس اسٹیشن میں پولیس اسٹیشن کے جو نمبر ہیں ڈائریکٹلی وہ ٹوٹلی ختم کر دیے گئے ہیں. اب صرف جو ہے وہ ایک کال سینٹر ہوگا، وہاں پہ آپ کال کریں گے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈیٹیل دیں گے اپنے کلائنٹ کے، اور آپ بتائیں گے کہ کس پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ڈیٹین ہے. اور انفیکٹ زیادہ تر ہماری جو ہے وہ جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ 3 یا 4 کال کریں تو پھر جا کر جو ہے وہ شاید آپ کو کوئی مناسب جو آگے سے جو ہے وہ انفارمیشن ملے. پہلے تو وہ بیسیکلی کیونکہ کالر جو اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، تو جب آپ کال تو آپ کا لوگ ہو جاتا ہے، لیکن آگے کیونکہ وہ جب کال کرتے ہیں سینٹر والے
تو کسٹڈی میں جو ہے وہ کوئی آنسر نہیں کرتا یا فون نمبر ملتے ہی نہیں ہیں، تو کافی دیر تک وہ کافی گھنٹوں تک جو ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کا جو کلائنٹ ہے اسے بھی نہیں پتا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ رابطہ کیا جائے ٹیلی فونک. تو یہ سچویشن کافی جو ہے یہ آئی تھنک ویری سیڈ ہے. اور انفیکٹ ریسنٹلی اب میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو ایک سچویشن تھی کہ جہاں پہ میں نے کلائنٹ کو پولیس اسٹیشن لے کر گیا، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے کیونکہ یہ پہلے سے ہی سب کچھ بنا ہوا تھا تو اسے میجسٹریٹ کی جو ہے کورٹ میں پیش کرنا تھا. وہاں جا کر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ملی، لیکن بیل جو ہے وہ جو کنڈیشن تھی وہ کافی زیادہ پیسے تھے، اور پیسے کی ارینجمنٹ جو ہے وہ اسی وقت نہیں ہو سکتی تھی. تو کلائنٹ کو جو ہے وہ پریزن میں بھیج دیا گیا، اور اب پریزن میں کسی قسم کا کوئی بھی آپ فون نہیں کر سکتے. ایون آپ ہم لوئر ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی نہیں تھی لائن جس پہ ہم کال کر کے جو ہے وہ ارینج کر سکیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ کلائنٹ کو اچانک جو ہے وہ بیسیکلی وہ پھر پولیس اسٹیشن پریزن میں بھیج دیا گیا، اور سارے اس کے جو ایکسس تھی فائنینس کی، جہاں سے وہ پیسے جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ رکھ سکتا تھا، وہ اسی کے پاس تھے. اور اب وہ نہ وہ باہر کسی سے رابطہ کر سکتا تھا، نہ جو ہے وہ جو وکیل تھے ہم بھی اس سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے. اور اگر کوئی میسج آپ بھیجتے ہیں تو وہ 2 یا 3 دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ میسج یا ای میل جو ہے وہ لاگ ان ہوگی، پھر جا کر اسے جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا. اب سچویشن دیکھیں کہ بیل ہو چکی ہے، اور اب پیسے رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس بندے کے پاس جو کریڈٹ کارڈ یا جو بھی تھا اس کے پیسے اس کے کنٹرول میں ہے، اور اب وہ کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ کسی قسم کی انفارمیشن بھی نہیں دے سکتا، نہ کسی کو ریچ کر سکتا ہے. تو بیل ہونے کے باوجود بھی وہ تقریباً 1 ہفتہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے پریزن میں رہا. تو یہ اوبیسلی ویری ایسی سچویشن میں نے پہلے کبھی نہیں ایکسپیرینس کی، کیونکہ اب یہ جو سینٹر نمبر جو ہوتے تھے پریزن کے یا پولیس اسٹیشن کے، انڈیویجول پولیس اسٹیشن کے جو نمبر ہوتے تھے وہاں پہ ہم کال کر سکتے تھے ڈائریکٹلی، یہ سب جب ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم کر دی گئی ہیں. اور آئی تھنک یہ گورنمنٹ جو ہے میں بی ٹرائنگ ٹو سیو منی. تو یہ کال سینٹر ہے، آئی ڈونٹ نو کال سینٹر جو ہے وہ جی کال سینٹر میں تو پیسے سیو نہیں ہوتے ہیں، آئی تھنک مزید پیسے، کیونکہ آپ کسی آؤٹ سائڈ ایجنسی کو ایک کانٹریکٹ دے رہے ہیں جو آپ کے فون ہینڈل کریں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ ول بی چیپر، موسٹ لائکلی دیٹ ول بی ان اے مور ایکسپینسو. لیکن کیونکہ جو سسٹم چل رہا تھا بہت اچھا سسٹم تھا، جہاں آپ ڈائریکٹلی جو ہے آپ ایز اے لائر تھے، آپ پولیس اسٹیشن کسٹڈی میں کال کر کے جو ہے وہ اسٹریٹ وے جو ہے اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتے تھے، کلائنٹ کو اور پولیس کو بھی انفارم کر سکتے تھے کہ آپ اس کیس میں ایکٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے ڈیٹیل بڑے آسانی سے دے سکتے تھے. اب سچویشن یہ ہے کہ 4-5 گھنٹے جو ہے آپ انسیکٹ کال کرتے رہیں گے، اور سم ٹائم اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہی آلموسٹ آپ کا جو ہے اسی میں نکل جائے کہ آپ کا جو ہے وہ کلائنٹ سے رابطہ ہی نہ ہو، اور نہ ہی وہ جو ہے اس پولیس اسٹیشن جو کسٹڈی میں جہاں پہ وہ آپ کا کلائنٹ ہے ان کو انفارمیشن ہی نہ پہنچے کہ آپ انفیکٹ جو ہے وہ کال کر رہے ہیں اور آپ جو ہے انٹرویو کے لیے تیار ہیں اور آپ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں. جیسے اوبیسلی میں نے یہ کہا، اب پریزن کے ساتھ بھی ایسے ہی انہوں نے کر دیا ہے. پریزن میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ اگر میں انفیکٹ لیگل وزٹ بھی بک کرتا ہوں تو وہ بھی انفیکٹ موسٹ امیزنگ تھنگ ہے، 3 یا 4 دن لگ جاتے ہیں. جب ہم ریکویسٹ بھیجیں گے ای میل جائے گی، ای میل پھر لاگ ان کرنے کو، ای میل لاگ ان کرنے کو 3 یا 4 دن لگتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ای میل جو ہے یہ ایک سب سے آسان اور اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اقدام ہے، جو اسٹریٹ وے اس کا جو ہے وہ رد عمل ہونا چاہیے، لیکن ایسے ہونے کے بجائے 3 یا 4 دن جو ہے وہ آپ کو آپ کی ای میل لاگ ہوگی، آپ کے ڈیٹیل لاگ ہوں گے، پھر جا کر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ ملے گی. سو چانسز یہ ہیں کہ 1 ہفتے تک آپ کو لیگل ویڈیو نہیں مل سکتی، اور اگر ود ان دیٹ پیریڈ آپ کا کوئی ہیئرنگ آ چکی ہے اور آپ اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ انفیکٹ موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اس کو جا کر پریزن میں ملیں اور اس سے جو ہے وہ انفارمیشن لی جائے. یہ جو اوبیسلی جو سسٹم ہے
مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ اب جو یہ اتنا اچھا جو سسٹم چاہ رہا تھا اس میں یہ آؤٹ سائڈ جتنے بھی نمبر ہیں ان کو بند کر کے تو باہر سے کوئی جو ایجنسی کو جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ دیا جائے، وہ جو ہے نمبروں کو یعنی کہ یہ انکوائری وغیرہ ہینڈل کریں. وہ تو خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے آگے جا کر پھر وہ رابطہ کرنا ہوتا ہے پریزن سے. اور امیزنگ تھنگ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ نمبر بھی آپ کو نہیں دے سکتے اور نہ ہی پھر آپ کو ڈائریکٹلی ان سے بات بھی کرا نہیں سکتے. یہ ایک بڑا عجیب سی جو ہے یہ سچویشن ہے. جو لوگ میرے کولیگ جو ہیں اوبویسلی سلسٹرز ہیں جو لیگل پروفیشن سے پولیس اسٹیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی معلوم ہوگا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو ہے آئی پرسنلی تھنک کہ کچھ جیسے میں نے کہا کہ وولنریبل جو لوگ ہیں جو کبھی پولیس اسٹیشن نہیں گئے ہیں. انفیکٹ زیادہ تر لوگ تو پہلی دفعہ اگر پولیس اسٹیشن جائیں تو وہ انفیکٹ جب اس سیل میں ڈالتے ہیں تو وہ اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ اگر ان کا وکیل جو ہے وہ ٹائم پہ نہ پہنچے تو ان کو کافی کچھ جو ہے میرے اندازے میں جو ہے سائیکولوجیکل اور ذہنی مسئلے بن سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایسی سچویشن میں یہ بھی ہوا تھا کہ میں جب پولیس اسٹیشن گیا تو جیسے میں اندر گیا تو پورے کا پورا جو پولیس عملہ تھا وہ گھبرایا ہوا تھا، ادھر ادھر آگے ادھر سے ادھر جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی جو آپ کا کلائنٹ ہے جب ہم نے اس کو سیل میں لاک کیا تو اس نے کہا جی مجھے تو فوبیا ہے، مجھے تو سیل میں آپ لاک کریں گے تو میرے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. پولیس والوں نے اس بات کو سنا نا، جیسے انہوں نے اس کو بیسیکلی سیل میں کیا تو وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی جو اوبویسلی جو اس کا جو قد بت تھا اور ویٹ تھا وہ کافی ضرورت سے زیادہ تھا. تو اب ایسا بندہ اگر پولیس اسٹیشن میں اگر وہ اچانک جو ہے وہ انفیکٹ بے ہوش ہوتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پولیس کی اس وقت کیا کیفیت تھی، کیونکہ اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا تو پولیس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا. تو اسی وقت انہوں نے ایمبولینس بلائی اور ایمبولینس وہاں پہ آئی، سب بھاگ دور کر رہے ہیں اور اسے پولیس اسٹیشن لے کر گئے ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کبھی بھی پولیس اسٹیشن نہیں گئے ہیں، پولیس اسٹیشن کی جو حالات ہیں یا جو وہاں پہ جس طریقے سے جو سیل ہوتا ہے اس کو انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے، اور ایسی جگہ پہ آپ کو لے کر اگر پہلی دفعہ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کم سے کم، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا وکیل بھی تقریباً جو ہے 6-7-8 گھنٹے تک تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کا جو ہے راستہ ہی نہیں ہے. تو جی تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو میں اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں کہ کمیونٹی کو اور لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے اگر یعنی کہ اگر کوئی پولیس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.